مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچے پیدا ہوں تو یہ جو ہیجڑے اور خسرے ہوتے ہیں ان کی لوریاں بڑے بڑے گھر میں لوگوں کو یاد ہے، ماؤں کو یاد ہوتی ہیں، باباؤں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق دعا سن لیں وہ نہیں آتی۔ تو میرے ساتھ آپ تھوڑا شرما کے تھوڑا گھبرا کے پڑھیں گے، اور یہ ہم نظر کرتے ہیں کاشف بھائی کے اور ان کی اہلیہ کے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، پہلی دفعہ میرے خیال میں نہیں، میں تیز پڑھ گیا ہوں، بارک اللہ لک، بڑے شرمیلے لوگ ہیں آپ۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جو اللہ نے آپ کو گفٹ دیا ہے، ہبہ کیا ہے، یہ دنیا میں کسی انسان کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، رب کا وہبہ ہے، رب کی طرف سے یہ موہوب ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ برکتوں والا بنا دے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، معزز رفقائے کار، اہل علم، عزیز و اقربا، مجلسیں مقدر سے سجا کرتی ہیں اور ان کے مواقع اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جہاں اکٹھے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ عقیقہ ان خوشیوں میں سے ایک خوشی اور کھانوں میں سے ایک کھانا، مل بیٹھنوں میں سے ایک مل بیٹھنا ہے، جس میں پوری دنیا کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور ان کے طریقہ کار کے سامنے ہمارا ایک نبوی پہلو ہے۔ جس رب نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، بیٹوں کو بنانے والا بھی وہی، بیٹیاں عطا کرنے والا بھی وہی، اور اگر کسی کو محروم رکھے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی وہی رکھتا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات بن مانگے اتنا عطا کرتے ہیں کہ لوگ بس بس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اولاد مانگی بھی نہیں ہوتی، دینے والا اتنی کثرت سے دے دیتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگتا ہے
तड़प भी होती है, तलब भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात औलाद को लेट कर देते हैं। वक़्त के अंबिया के साथ भी रब ने यह मामला रखा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे, दुआएं मांगते रहे, मुनाजात करते रहे कि अल्लाह बेटे की नेमत से नवाज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 80 साल से ज़्यादा अपने महबूब पैगंबर, जो अंबिया के बाप कहलाते हैं, अबुल अंबिया, जिनकी लड़ियों से बेशुमार अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं, लेकिन औलाद मिली तो बुढ़ापे में जाके मिली। फैसला अल्लाह का है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं। कभी यूं भी होता है कि इंसान दुआएं मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला औलाद देते ही नहीं, तो मायूस मत हो, इसमें अल्लाह की हिकमत है। कुरान मजीद का एक उसलूब आप अहबाब को अकीदे में और तरबियत में शामिल करना चाहता हूं। कई दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया है और उसे बयान करवाया, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह, मैंने जो मांगा है वो तू देने पर कादिर है, हर चीज पे तेरा गलबा है, तेरी ताकत, तेरी कुव्वत है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नबी का सवाल किया कि अल्लाह, इस कौम में एक पैगंबर को भेजिए, और ये दुआ बैतुल्ला बनाने के बाद अहले मक्का के लिए दुआएं। लेकिन जुमले क्या थे कि अल्लाह, अगर तू करना चाहे तो कर सकता है, और मेरे मांगने पे भी तू ना करे तो तेरी हिकमत। इसलिए मिजाज ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह औलाद जैसा मीठा मेवा दे। ये मेवा है ही मीठा। अल्लाह कसरत के साथ अता करे, या गिन चुन के दे, या लेट करके बुढ़ापे में दे, या मेरा रब दे ही ना, किसी भी शक्ल में अल्लाह का शिकवा नहीं बनता। हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। और भाइयों, रब जो दे उस पर भी शुक्र होना चाहिए। मैं अपने एक बड़े ही करीबी दोस्त की जिंदगी को जानता हूं। अल्लाह ने लगातार 6 बेटियां दी हैं, लगातार 6 बेटियां, और घर में मसाइल बने हैं, रिश्तेदार उलझे हैं, हर बंदे ने बातें की हैं, और आखिर फैसला हुआ कि इस औरत को तलाक दे दी जाए। हजरत ज़ी वकार, बेटियां या बेटे होने में औरत का कोई हाथ नहीं है। इस मसले को इस मौके पे समझना चाहिए। शादी हो, अकीका हो, औलाद की खुशी हो, तो कई जोड़े ऐसे होते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती, अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। किसी की खुशी होती है तो किसी की परेशानी के आंसू भी होते हैं। तो ऐसे माहौल में ये मिसाल मेरे सामने दुनिया की ऐसी मिसाल है जिसे मैं भूल नहीं सकता। उस मेरे भाई ने फैसलाबाद अपने बच्चों को लेके आया, घर में मिला, उसकी शादी की एनिवर्सरी थी, और हुस्न इत्तेफाक वही तारीख थी, दिन भी जुमे का था। तो कहने लगा कि जुमा पढ़ के आपके पीछे आपको गवाह बना के मैंने आपकी मस्जिद में अपनी बीवी को तलाक देनी है। भाई, इतना बड़ा काम हमसे करवाना है जी, निकाह भी तो आप ही पढ़ाते हैं, तो तलाक में गवाह बनाना भी। खैर, बातचीत हुई, उससे मोहलत मांगी कि बेटियां
اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، عورت کا قصور کوئی نہیں۔ وہ کہتا جی میرا ٹبر نہیں مانتا، میرا خاندان نہیں مان رہا، تھک گیا ہوں میں۔ خیر 1 سال کا ٹائم مانگ کے اس کو واپس بھیج دیا کہ اگلے سال اسی دن آ کے، اپنی مرضی سے بھی تو اتنے سال گزارے ہیں، 6 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اپنے ہی شہر سے ان کو میڈیسن روانہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دینے والا اللہ ہے، فیصلے مالک کے ہوتے ہیں۔ میرے رب نے اس کو بیٹا دیا، نام عبد الرحیم رکھا، بڑی خوشی منائی، اور اس خوشی میں فیملی کے افراد عمرے پہ لے کے گئے اور مجھ سے بھی ڈیمانڈ کی کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ یہ 2014 کی بات ہے، ماں جی بھی ساتھ ہیں، اہلیہ بھی ساتھ ہیں، ہم عمرے پہ، اور ہمارے ساتھ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ بڑی خوشی، اور یقیناً خوشی تھی، 6 بہنوں کے بعد ایک بیٹا ہے۔ واپس لوٹے، اگلے سال اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دے دیا۔ ماں جی فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے۔ ایک وصیت کر کے گئی تھی کہ بیٹا جو میری ملنے والی جاننے والی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ان میں سے ایک خاتون وہ بھی تھی جو اس لڑکے کی ماں تھی جو طلاق دینا چاہتا تھا۔ میں اور اہلیہ ملنے کے لیے گئے پچھلے سال، بیٹھے حال احوال پوچھا، سنائیے بیٹیوں کا بیٹوں کا، تو رو پڑا، آنسو بڑے سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھال نہیں سکا۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا جی میں نے تو بیٹوں کا حال پوچھا ہے، اولاد کا حال پوچھا ہے، تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تڑپ کے ٹوٹا ہوا کہ ساجد صاحب اگر مجھے علم ہوتا کہ بیٹے ایسے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کبھی رب سے بیٹا نہ مانگتا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ ایسے نکلنے ہیں تو میں کہتا کہ اللہ نہ دے، اور اگر دینے بھی ہیں تو ان کی جگہ بھی 2 بیٹیاں دے دے۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شکوے کرنا، شرک پہ اتر آنا، غیر اللہ کے دروں کی خاک چھاننا، عجیب و غریب ہتھ کنڈے کرنا، جادو ٹونے استعمال کرنا اولاد کے حصول کے لیے، حلال حرام کا امتیاز چھوڑ دینا اولاد کی تڑپ میں، رب کو بھی ناراض کرنا، اور اپنے گھر والوں پہ بھی انتہا کا ظلم، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اولاد مردوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ کون سا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو؟ ایک تو پہلے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے ہم باتیں کر کر کے، جملے سنا سنا کے، اور رشتہ دار خواتین بالخصوص جو کردار ادا کرتی ہیں، تو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی شہر کی مثال ہے، اور میں اس مثال کو نہیں بولتا، بالکل ہمارے پڑوس کی ہے۔ میں 89 میں یہاں آیا تو ان کی شادی ہوئی تھی، معلوم نہیں کب سے، میل جول بڑا، تعلق داری اور دوستانے میں، پتہ چلا اولاد نہیں ہے۔ میں نے بڑی محبتوں کے ساتھ سارے مشورے دیے، تو کہنے لگے کہ نہیں، میں اللہ پہ بھی راضی ہوں، میں اپنی بیوی پہ بھی راضی ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ان کے گھریلو حالات اس قدر پریشان کن تھے بیماری کی وجہ سے کہ میں نے گھر ان کے پڑوس میں جا کے رینٹ پہ لے لیا۔ 4 بیٹے سامنے پیش کر دیے کہ بھائی یہ آپ کے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں بلائیں، اور ان میں سے جس پہ انگلی رکھیں وہ آپ کا۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جی پیشکش کا شکریہ، محبتوں کا شکریہ، جب رب نے مجھے دینا مناسب نہیں سمجھا تو کوئی حکمت تو ہوگی، میں نے لینا ہے تو رب سے لینا ہے۔ اور اسی شہر میں اسی بیوی کا جنازہ موت نے آ کے جدا کیا ہے تو ہوئے ہیں
ان چھوٹی موٹی ضرورتوں نے، اولادوں نے، بچوں نے انہیں جدا نہیں کیا، اور میں بڑی ہی عزتوں کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں، ہمارے دوست بھائی حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی دے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ میں، ہم میں، ہماری فیملیوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایک طرف خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تیریاں مرضیاں نے نا، تو ٹھیک ہے یہاں پڑھا کریں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیرے پروردگار اور رب ہونے پہ راضی ہوں، تو جس حال میں رکھ رہا ہے میں اسلام کے ساتھ راضی ہوں، اور تیرے محبوب کی اداؤں اور سیرت اور تربیت کے ساتھ راضی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم جب کسی جنازے میں جاتے ہیں تو ساتھ والی گلی میں یا ساتھ والے گھر میں نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خوشیوں میں جاتے ہیں تو دوسری طرف ماتم بھی ہوتے ہیں، ایک بندہ اسی بات پہ خوش ہے اور دوسرا پریشان ہے۔ میں کاشف بھائی کی زندگی کو جانتا ہوں، جب سے جانتا ہوں، تو ایک چیز تھی زندگی میں کہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک اگر اولاد نہیں دی تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں مسئلہ کسی بیٹی میں نہیں ہے، کسی بہن میں نہیں ہے، یا اپنی ذات میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو دونوں فٹ ہوتے ہیں اور سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن رب کا بھی تو کوئی فیصلہ ہے نا۔ تو اس لیے اس حوالے سے آپ جتنا کر سکیں اپنے قرب و جوار میں یہ پہلو سکھایا کریں، بتایا کریں، اس میں خیر ہے۔ اور دوسری گزارش جو مجھے کرنی ہے وہ پچھلی ملاقات پہ تھی، ویسے میں ٹیچر یا استاذ نہیں، اگر ہوتا تو آج وہ دعا سب سے سنتا کہ جو گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور ہم نے یہاں پونا گھنٹہ اس پہ بات کی تھی، کوئی یاد بھی ہے یا صرف کھانے یاد ہیں؟ عقیقے یاد ہے؟ بہت کچھ ہم نے دینا لینا ہوتا ہے، جی یہ دے لیں، وہ دے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ یہ نہیں لایا، اس نے یہ نہیں کیا۔ کبھی ہم نے یہ بھی پتہ کیا کہ جو ملنے والا ہے، آنے والا، بلانے والوں نے تو بلا لیا، کھانا بھی پیش کر دیا، دل بھی پیش کر دیا، محبتیں بھی پیش کر دی، ہم نے کیا کیا؟ خیر، شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں، میرے محبوب جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا ان کے لیے میرے محبوب چاہتے تو جنت سے گلاب بھی منگوا سکتے تھے، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اوپر دیکھے رب منسلوا اتار دے، دھوپ میں بیٹھی اور رب سائبان اتار دے، پانی نہ ہو رب چشمے جاری کر دے، وہ رب میرے محبوب کے نواسوں کے لیے، بچوں کے لیے، یا اپنی امت کو دینے کے لیے جنت سے جو میرا رب پلاٹ اتار سکتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتا ہے، جنت کے گلاب اور پھول اور گلدستے نہیں مل سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے محبوب کو کیا دیا کہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جن والدین کی اولاد ہوئی ہے یہ 4 چیزیں گفٹ کیا کریں، اور ہمیں بھی بتایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بچے پیدا ہوں تو یہ جو ہیجڑے اور خسرے ہوتے ہیں ان کی لوریاں بڑے بڑے گھر میں لوگوں کو یاد ہے، ماؤں کو یاد ہوتی ہیں، باباؤں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق دعا سن لیں وہ نہیں آتی۔ تو میرے ساتھ آپ تھوڑا شرما کے، تھوڑا گھبرا کے پڑھیں گے، اور یہ ہم نظر کرتے ہیں کاشف بھائی کے اور ان کی اہلیہ کے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، پہلی دفعہ میرے خیال میں نہیں، میں تیز پڑھ گیا ہوں، بارک اللہ لک، بڑے شرمیلے لوگ ہیں آپ۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جو اللہ نے آپ کو گفٹ دیا ہے، ہبہ کیا ہے، یہ دنیا میں کسی انسان کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، رب کا وہبہ ہے، رب کی طرف سے یہ موہوب ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ برکتوں والا بنا دے۔ اس کے بعد اگلی دعا
وبلغ اشدہ، وبلغ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنائے کہ جوانیاں مانے، طاقتیں دیکھے، قوتیں دیکھے، صحت کو پائے، جوان بنے، کڑیل بنے، اور باپ اور ماں کے پہلو میں کھڑا ہو، اور ماں باپ کے کندھوں کو اور ہاتھوں کو مضبوط کرے۔ وبلغ اشدہ، اس کی محبتیں، اس کی شدتیں، اس کی قوتیں، اس کی جوانیاں، اس کے مان تران، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا روب، دبدبا، قوت اور ہمت، یہ والدین کے مقدر میں آئے۔ اور تیسرا گفٹ وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، سمجھدار بنائے، بار بنائے، اور اشاروں پہ چلنے والا بنائے، سمجھدار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نور بنائے، نور نظر بنائے، لخت جگر بنائے۔ یہ میرے اور آپ کے لفظ نہیں ہے، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ ہے۔ اور چوتھا گفٹ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، 4 ڈشیں پڑی ہوں نا، ہمیں ایک ملے، ہم کہہ کے بھی کہتے ہیں او ارے کر ذرا بھاجی آپ پلیٹ چ پایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گفٹ دیے ہیں، اور ہم بڑے گھبرا کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یاد ہو سکتے ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں، بارک اللہ لک فی الموہوب لک، اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے، جس نعمت اور جس گفٹ اور تحفے سے نوازا ہے، اللہ اس کو بابرکت کر دے۔ یہ بات بھی کافی تھی، برکتوں میں سارے مفہوم شامل ہیں، لیکن وَبَلَغَ أَشُدَّ، اس کی صحت، بچپن کے بعد امتیاز اور تمییز کی عمر، اور پھر ایدیاں مساں پھٹن تے تسی اکھاں دے سامنے ویکھو، یہ جوانیاں مانے اور ماں باپ دیکھ کے راضی ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ یہ آپ کا فرما بردار ہو، نظریں جھکا کے ادب سے، احترام سے، وقار سے، پیار سے، محبتوں سے ساری زندگی گزارنے والا ہو۔ اور آخری چیز جو محبوب دیتے تھے وہ شکرت الواہب، اور آپ ساری زندگی عطا کرنے والے کا شکر ادا کرتے رہے۔ بھائیو، یہاں ساری ویلیں، نظریں، نیازیں، کٹے، وچھے، ویڑے پکڑ کے، دیگیں، وہ جا کے قبروں پہ دھاگے، پتہ نہیں کیا کیا باندھ کے، اور بعد میں نام رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ دیتی ہے، یہ اللہ جیوایا ہے، یہ اللہ جیوائی ہے، یہ اللہ وسایا ہے، یہ اللہ وسائی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ رب کا تحفہ ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ دھوکے میں نہ رہو، فلاں جگہ تے جا کے منت منی سی، چھج بنیا سی تے لبے سی۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں کسی مذاق سے ہٹ کے سیریس ہو کے کہنا چاہتا ہوں، پھر وہابیاں دے تے کدی جم دے ہی نہ۔ انک انت الوہاب، اور یہاں جو لفظ ہیں بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب، یہ واہب، یہ وہاب، یہ موہوب، ساری باتیں پتا دیتی ہیں اولادیں رب کی عطائیں ہوتی ہیں، یہ ڈھیریوں سے نہیں ملتی، یہ درگاہوں سے نہیں ملتی، یہ سرکاروں یا مزاروں یا درباروں سے ملتی ہوتی تو بابا علی حجویری کی اولاد ہوتی، وہ روتے ہوئے خالی ہاتھ اس دنیا سے نہ جاتے، اور لوگوں کو یہ نہ بتا رہے ہوتے لسان حال سے، لوگوں میری حال کو دیکھو، میری حالت کو دیکھو، میری کیفیت کو دیکھو، میری تڑپ تمنا آرزو کو دیکھو، آؤ میری قبر پہ اگر آئے ہو تو دعا کرو اللہ مجھ پہ رحمت نازل کرے، میرے پہ اپنا کرم نازل کرے، میں اتنا بڑا ولی اور پہنچا ہوا بزرگ جس کو مانتے ہو، میں بھی اپنے لیے اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر سکا، رب نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے موقع پہ، بچے کی ولادت کے موقع پہ، اور یہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، خسروں کو لانا، نچانا، بچوں کو لوریاں دلوانا، یہ تہذیب کسی اور کی ہوگی، ہماری نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچہ لایا جاتا،
آپ مسجد نبوی میں گود میں بٹھاتے، مسجد نبوی میں، اور نیچے کوئی پیمپر نہیں لگا ہوا، کوئی پلاسٹک کی شیٹ نہیں ہے، تو میرے محبوب کہہ سکتے تھے کہ بھائی ان کو لے جاؤ، یہ مسجد میں بچے اچھے نہیں ہوتے، میں نے نمازیں پڑھانی ہے، میں امام ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، تو بچوں کا پیشاب گود میں لایا گیا، بٹھایا گیا تبرکن۔ کسی بھی علاقے کا کوئی بھی بزرگ اپنے گھر کا وہ یہ کام کر سکتا ہے، اپنے یہ لوگ بزرگ جو ہیں یہ تبرک کے لیے، جو بھی شہر کا بڑا ہے، علاقے کا بڑا ہے، اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، اور یہ سنت ہے، مسنون ہے، گود میں بٹھائیں اور وہ بچے پیشاب کر دیتے۔ آپ کو پتا ہے یہ مسئلہ کبھی نہ آتا کہ اگر بیٹا پیشاب کرتا ہے دودھ پیتا ہوا تو میرے محبوب نے پانی منگوا کے چھینٹے مار لیے، اور اگر بیٹی نے پیشاب کیا ہے میرے محبوب نے اس حصے کو، پورے کپڑے کو دھلوایا ہے، دھویا ہے۔ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر دودھ پینے والے بچے کا پیشاب ماں کے کپڑوں کو، باپ کے کپڑوں کو، کسی بھی انسان کے کپڑوں کو لگ جائے، بیٹے کے لیے چھینٹے کافی ہیں اور بیٹی کے لیے دھونا ضروری ہے۔ یہ ہے طہارت کا مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ طہارت اتنے سے مل جائے گی۔ یہ کہ نفاست کا تقاضا ہے، آپ کپڑے اتار سکتے ہیں، نفاست کا تقاضا ہے، آپ سوٹ چینج کر سکتے ہیں، نفاست کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رب جنت سے سوٹ بھیج دیتے کہ میرے محبوب آپ کے وجود پہ یہ بچوں کا پیشاب لگ گیا ہے، ہم جبریل امین کو بھیج رہے ہیں، یہ لیجئے، لیکن رب نے بھیجا نہیں کہ امت کے افراد کو سبق سکھانا تھا، دین سکھانا تھا۔ تو دین کتنا ایزی ہے، کتنا آسان ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ نفاست اور طہارت کے مسئلے کا فرق یہاں ضروری ہے، سمجھ لیجئے۔ طہارت یہ ہے کہ ہم نے مثلا وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں طہارت کے لیے نہانا ہے، ضروری غسل ہے، یہ ایک اور پہلو ہے۔ انسان کو، جسم کو کوئی چیز کپڑوں کو لگ گئی ہے تو میرے محبوب نے اسی کو دھو کے ویسے ہی نماز پڑھا دی ہے، لیکن نفاست کا تقاضا کہ حلال چیز بھی لگی ہوئی ہو تو ہمیں بسا اوقات پاک چیز سے بھی کپڑا دھونا پڑ جاتا ہے۔ سیب کے شیرہ جو ہے، سیب کے مربے کا شیرہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، حالانکہ وہ پاک ہے، صاف ہے، کھانے والی چیز ہے، مگر ہم اس کو دھوتے ہیں۔ یہ دھونا نفاست ہوگی، کپڑا اتار دیتے ہیں، یہ نفاست کا تقاضا ہوگا۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں، عقیدہ بھی سکھایا، شکر بھی سکھایا، حوصلہ اور صبر بھی سکھایا، اس خوشی کے موقع کا طریقہ بھی سکھایا۔ میرے محبوب نے گھٹی دی، سائنس کل تک نہیں مانی، ناڑو کٹوائے، اور آج کے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص 7ویں دن جو عقیقہ رکھا، مالی ہمت سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ میں مالی ہمت ہے تو آپ کریں گے، اور یہ بچے کا گروی پن رکھ دیا کہ جب تک آپ یہ پے نہیں کریں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، ٹیکس ہے، اور اس کے سر کے بالوں کو چاندی سے تلوا کے صدقہ کروا دیا، میرے محبوب کی سنت۔ تو ان چیزوں کو لینا، ان کو اپنانا، اپنے اولاد کی ولادت پہ خوشی کرنا، عقیقہ کرنا، جانور ذبح کرنا، بیٹے کے لیے 2، بیٹی کے لیے 1، یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہاں ایک یہ بھی گزارش کر دوں، کچھ لوگ بچوں کے عقیقے کرتے ہی نہیں ہیں، بھائی کیا کریں، عقیقے ضروری ہیں۔ عقیقے ضروری ہیں، 7 حصے ایک جانور میں رکھ کے، گائے بھینس بچے کے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ چلو 1 دفعہ جی نبیڑا کر لیں گے۔ اب ان کے 3 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، بیٹوں کے 6 اور بیٹی کا 7واں، چلیں جی ہو گیا۔ 5 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا، 1 بیڑا کر لیا جی ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چھوٹا جانور کیا جائے گا بھیڑ بکری کی نسل سے، اور آپ نے حسنین کریمین کا عقیقہ ایسے ہی کیا تھا، بیٹے کے لیے 2 جانیں 2 سر اور بیٹی کے لیے 1 جان 1 سر، یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی کو لوگ مرضیاں کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہمیں، اور اس میں وہ سیم قربانی والی پیور شرط نہیں ہے۔ بہرحال بہتر ہے جانور اچھا ہو، بہترین ہو، اپنی ہمت کے مطابق ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن اس قدر شدت نہیں ہے جتنی کہ قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کھانا کھانا، مل بیٹھنا، غریبوں کو کھلانا، بانٹنا، دعا کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ اسی شکریہ کا حصہ ہے۔ اور ہم ایک بار پھر جو ہے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس تحفے میں اور گفٹ میں برکتیں دے، اللہ کی اس عطا کے ساتھ آپ کو جو ہے زندگی میں آپ کے بڑھاپے اور جوانی کا ساتھ بنے، اور آپ کے لیے نیک اور فرما بردار بنے، اور آپ اللہ کے شکر گزار یوں ہی بنتے رہیں اور چلتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔